अस्सलामुअलैकुम। हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। कौमी इक्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने हुकूमत की मुदत पूरी होने से एक हफ्ता कबल 775 अरब रुपए के 9 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की सदारत में मुनक़िदा इजलास में पानी से मुतालिक 2 मनसूबों के इजाफी अखराजात के लिए 523 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इजलास में पीसीओन नीलम झेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक मनसूबे के लिए चौथी मरतबा 506 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा मनसूबा 2002 में शुरू किया गया था, जिस पर आने वाली लागत 84 अरब 5 करोड़ रुपए थी। ताहम मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका और अब चौथी मरतबा रिवाइज कास्ट मंजूर कर ली गई है। मनसूबे की डिजाइन में तब्दीली और 2005 में ज़लज़ले के बायस 2012 में 277 अरब 5 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया और फिर 2015 में दोबारा 404 अरब रुपए की रिवाइज कास्ट मंजूर की गई। इससे कबल सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 500 अरब रुपए मंजूर करते हुए थर्ड पार्टी को लागत और मंसूबे के लिए मुख्तस करदा 507 अरब रुपए से ज्यादा अखराजात का जायजा लेने के लिए हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म की सदारत में सिंध बैराज इम्प्रूवमेंट मंसूबे के तहत फेज 2 के लिए 16 अरब 66 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। मंसूबे में सखर बैराज को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के अलावा इसमें 0.9 मिलियन क्यूसेक पानी की मिकदार को 1.3 मिलियन क्यूसेक तक बढ़ाना भी शामिल है। वाज़ेह रहे कि मंसूबे के लिए 80% फंडिंग वर्ल्ड बैंक की जानिब से की जा रही है, जबकि बाकी 20% की अदायगी वफाक और सिंध हुकूमत मिलकर देंगे। सखर बैराज को 1932 में तामीर किया गया और इसकी मजमूई उम्र 85 बरस हो चुकी है, जबकि इसकी हद मुमकिना तौर पर 60 बरस थी। ECNEC ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में शोबा सेहत से मुतालिक मंसूबों के लिए 131 अरब 78 करोड़ रुपए मंजूर किए। मज़कूरा प्रोग्राम के तहत नेशनल मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम ब्राइव फैमिली प्लानिंग और प्राइमरी हेल्थ केयर, नेशनल दमा कंट्रोल, इंसदादे हेपेटाइटिस प्रोग्राम समेत दीगर इदारे शामिल हैं। हुकूमत की मुदत मुकम्मल होने से महज एक हफ्ता कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जाली डिग्री केस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकन पंजाब असम्बली राजा अजीज भट्टी पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। राजा शौकत अजीज भट्टी को 2008 के इंतखाबात में भी जमा कराए गए अलफनामे में गलत बयानी की बुनियाद पर नायल करार दे दिया था। जस्टिस शेख अजमत सईद की जानिब से जारी 32 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि राजा शौकत अजीज भट्टी आइन के आर्टिकल 62(1)F के मुनाफी करार पाए हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्हें सूबाई और पार्लियामेंट का मेंबर बनने पर ताहयात पाबंदी आयद की जाती है। राजा अजीज भट्टी ने मई 2013 में रावलपिंडी के हल्के PP 4 से नशिस्त जीती थी। बादशाह मेजर इफ्तिखार महमूद कियानी ने इलेक्शन ऑफ कमीशन में राजा अजीज भट्टी के खिलाफ जाली डिग्री रखने का मुकदमा किया, जिसके बाद 15 जून 2010 को ECP ने अदालत उज़्मा के हुक्म पर इंक्वायरी की, जिसमें वो मुजरिम करार पाए। राजा अजीज भट्टी ने ECP के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन कोर्ट ने ECP के फैसले को बरकरार रखते हुए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने खिलाफ फैसला चैलेंज किया। जस्टिस शेख अजमत सईद ने अपने फैसले में कहा कि राजा अजीज भट्टी ने 2008 के इंतखाबात में हिस्सा लिया, तब कानून के मुताबिक उम्मीदवार के लिए ग्रेजुएट होना लाजमी था। राजा अजीज भट्टी ने कागजात नामजदगी में दावा किया कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से BA की डिग्री हासिल की। ताहम हायर एजुकेशन कमीशन ने तस्दीक की कि मज़कूरा डिग्री शौकत अजीज शेख को तफवीज़ की गई, ना कि राजा अजीज भट्टी को। फैसले में मजीद कहा गया कि राजा अजीज भट्टी की जानिब से विक्टोरिया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ई-कॉमर्स का डिप्लोमा जमा कराया गया, जो कि BA की डिग्री के बराबर नहीं है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने गुज़िश्ता माह मॉडल टाउन में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर फायरिंग के वाक़े की रिपोर्ट में कहा है कि जज की रिहाइशगाह को निशाना नहीं बनाया गया था, बल्कि ये हवाई फायर थे। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। इस वाक़े की तहकीकात के लिए कायम मुश्तरका तहकीकाती टीम ने शवाहिद का जायजा लेकर PFSA की तहकीकात की रोशनी में इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली है और इसे IG पंजाब पुलिस कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज को हतमी जायजे के लिए पेश कर दिया। उनका मजीद कहना था कि इब्तदाई रिपोर्ट में जज की रिहाइशगाह पर किसी मुमकिन हमले को मद्देनजर रखते हुए जाए वकुआ से मिलने वाली 2 गोलियों का साइंटिफिक तज्जिया किया गया। वाज़ेह रहे कि रवां साल 14 और 15 अप्रैल को लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में सुप्रीम कोर्ट के जज एजाजुल एहसन की रिहाइशगाह पर मुबैना फायरिंग का वाक़या पेश आया था। इस वाक़े के हवाले से दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि एक फायर 14 अप्रैल रात 10:45, जबकि दूसरा फायर कुछ घंटों के बाद सुबह 9:45 पर किया गया। PFSA के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अशरफ ताहिर ने बताया कि गोलियों के तज्जिये से जाहिर होता है कि वो हवाई फायर किए गए। उनका मजीद कहना था कि रिपोर्ट मुरतब करने से कबल फॉरेंसिक और पुलिस के माहिरीन ने जाए वकुआ पर 9 mm के पिस्तौल के साथ मुख्तलिफ रेंज में फायर करके जायजा भी लिया, जिसके बाद माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे कि 40 मीटर की हदूद में 9 mm पिस्तौल से किया गया फायर बासानी अपने हदफ को निशाना बना सकता है। उनका मजीद कहना था कि इस मश्क से माहिरीन इस नतीजे पर भी पहुंचे कि मज़कूरा जज की रिहाइशगाह से मिलने वाली गोलियां काफ़ी फासले से फायर की गई थीं। इस ज़मीन में मुरतब की जाने वाली PFSA की रिपोर्ट से चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार और जस्टिस एजाजुल एहसन को आगाह
آگاہ کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے رپورٹ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ رپورٹ میں واضح طور پر اس واقعے کو ہوائی فائرنگ کا شاخسانہ قرار دیا گیا ہے۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزیوں پر اٹارنی جنرل اشترا صاف کی قیادت میں 4 رکنی وفد نے عالمی بینک کے صدر اور دیگر حکام سے ملاقات کی۔ پاکستانی وفد نے معاہدے کے ضامن کی حیثیت سے عالمی بینک سے کردار ادا کرنے کی درخواست بھی کر دی۔ سنتاس معاہدے کے دائرے میں رہتے ہوئے مسئلے کے پرامن حل کے مواقع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سنتاس معاہدہ ایک انتہائی اہم بین الاقوامی سمجھوتہ ہے جو پانی کی مینجمنٹ سے متعلق موجودہ اور مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور بھارت کو تعاون کا مؤثر فریم ورک فراہم کرتا ہے تاکہ ترقیاتی اہداف کا حصول اور انسانی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں پی ٹی آئی رہنما نعیم الحق نے مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز کو تھپڑ رسید کر دیا۔ نجی چینل کے ایک پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نعیم الحق اور مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے وزیر مملکت برائے نجکاری دانیال عزیز سمیت دیگر شریک تھے۔ اس دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان کسی بات پر بحث ہوئی۔ یہ تنازع اس وقت شدت اختیار کر گیا جب دوران پروگرام دانیال عزیز نے نعیم الحق کو چور کہا، جس پر نعیم الحق اشتعال میں آ گئے اور دانیال عزیز کو تھپڑ رسید کر دیا، جس کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان زبانی جنگ چلتی رہی۔ پاکستان بینک ایسوسی ایشن کے اشتراک سے ایس ایم ایس شارٹ کوڈ 8877 کے ذریعے نئے کرنسی نوٹوں کی فراہمی کا فیصلہ کیا گیا ہے جو 1 جون سے 14 جون تک جاری رہے گا۔ بینک ذرائع کے مطابق عید الفطر کے موقع پر شہریوں کو نئے کرنسی نوٹوں کا اجرا بذریعہ ایس ایم ایس کیا جا رہا ہے، جس کے لیے شہری 8877 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر، ایک خالی جگہ اور اپنی منتخب برانچ کا کوڈ نمبر میسج کریں، جس کے جواب میں شہری کو ٹرانزیکشن نمبر اور برانچ کا پتہ موصول ہوگا۔ شہری موصول ہونے والے ٹرانزیکشن نمبر کو متعلقہ بینک برانچ میں اپنے اصل شناختی کارڈ کے ساتھ پیش کر کے مطلوبہ نئے کرنسی نوٹ حاصل کر سکیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد نواز شریف، مریم نواز اور دیگر لیگی رہنماؤں کے خلاف عدلیہ مخالف تقاریر کے معاملے پر متفرق درخواستوں پر پاکستان الیکٹرانک میڈیا اتھارٹی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے متفرق درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت درخواست گزار عزت صدیقی ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ پیمرا عدلیہ مخالف مواد روکنے میں ناکام ہو چکا ہے، جبکہ پیمرا قوانین کے مطابق ایسا مواد نشر نہیں کر سکتا۔ درخواست گزار نے عدالت میں نواز شریف کی جانب سے ڈان اخبار کو دیے گئے انٹرویو کا مواد بھی پیش کیا گیا، جس پر عدالت نے کہا کہ اس معاملے پر آپ الگ درخواست دائر کریں، ہم قانون کے مطابق دیکھیں گے۔ بعد ازاں عدالت نے پیمرا سے جواب طلب کرتے ہوئے 24 مئی تک سماعت ملتوی کر دی، جبکہ 17 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ نے عدلیہ مخالف تقریر کیس میں کسی کا نام لیے بغیر 1973 کے آئین کے آرٹیکل 19 اور 68 کے تحت عدلیہ مخالف تقریر پر پابندی عائد کی تھی۔ بعد ازاں اس فیصلے پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے عدالت نے کہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اتنا اچھا حکم جاری کیا اور یہ فیصلہ بنیادی حقوق سے متصادم نہیں تھا۔ سماعت کے دوران عدالت کی جانب سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا گیا کہ آپ نے کتنے دن بیمار ہونا ہے۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی اس معاملے کو لٹکا لے گا تو یہ غلط فہمی ہی رہے گی۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جانب سے کہا گیا کہ وکلاء ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں۔ اس موقع پر ملزمان ناصر خان اور جمیل خان نے تحریری معافی نامہ عدالت میں جمع کرایا، تاہم عدالت نے معافی نامے میں غلطیاں ہونے کے باعث دوبارہ ڈرافٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ دوران سماعت ایم پی اے کے وکیل کی جانب سے استدعا کی گئی کہ ریلی سے متعلق سی ڈی کی کاپی دے دیں، جس پر عدالت نے جواب دیا کہ آپ وہ سی ڈی نہیں دیکھ سکیں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں مشرف غداری کیس قائم کرتے ہی مشکلات اور دباؤ بڑھا دیا گیا اور دھمکی نما مشورہ دیا گیا کہ بھاری پتھر اٹھانے کا ارادہ ترک کر دو۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ بذریعہ آصف علی زرداری پیغام دیا گیا کہ پرویز مشرف کے دوسرے مارشل لاء کو پارلیمانی توثیق دی جائے، لیکن میں نے ایسا کرنے سے انکار کیا ہے۔ یہ ہے میرے اصل جرائم کا خلاصہ۔ اس طرح کے جرائم اور مجرم پاکستانی تاریخ میں جا بجا ملیں گے۔ نواز شریف نے کہا کہ خفیہ ادارے کے افسر کا پیغام پہنچایا گیا کہ مستعفی ہو جاؤ یا طویل رخصت پر چلے جاؤ۔ مجھے اس کا دکھ ہوا کہ ماتحت ادارے کا ملازم مجھ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ مشرف کے خلاف مقدمہ شروع ہوتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ عامر کو کٹہرے میں لانا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ سارے ہتھیار اہل سیاست کے لیے بنتے ہیں، جب بات فوجی عامروں کے خلاف آئے تو فولاد موم بن جاتی ہے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ جنوری 2014 میں پرویز مشرف عدالت کے لیے نکلا تو طے شدہ منصوبے کے تحت ہسپتال پہنچ گیا اور پراسرار بیماری کا بہانہ بنا کر دور بیٹھا رہا۔ انصاف کے منصب پر بیٹھے جج مشرف کو 1 گھنٹے کے لیے بھی جیل نہ بھجوا سکے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ کاش آج یہاں لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی روح کو طلب کر سکتے اور پوچھ سکتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا اور انہیں آئینی مدت پوری کرنے کیوں نہیں دی گئی۔ نواز شریف
شریف نے کہا کہ کاش آپ سینئر ججز کو بلا کر پوچھ سکتے کہ وہ کیوں ہر مارشل لاء کو خوشامدید کہتے ہیں۔ کاش آج آپ ایک زندہ جرنیل کو بلا کر پوچھ سکتے کہ اس نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیوں کیا۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نااہلی اور پارٹی صدارت سے ہٹانے کے اسباب و محرکات کو قوم بھی اچھی طرح جانتی ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں کیا کام کیا، وہ کوئی قابل ذکر کارنامہ بتا دیں، سوائے دھرنوں اور امپائر کی انگلی کی طرف دیکھنے کے پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 50,000 میگا واٹ بجلی کہاں ہے جو تحریک انصاف نے کہا تھا، اور کہاں ہے نیا پاکستان، کہاں ہے نیا خیبر پختونخوا۔ نواز شریف نے کہا کہ UNDP کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا جنوبی پنجاب سے بھی پیچھے ہے، KP کا موازنہ جنوبی پنجاب سے کر کے دیکھ لیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن کے ایک ہائی اسکول میں فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والی 17 سالہ پاکستانی طالبہ سبیکہ عزیز شیخ کو کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی کے عظیم پورہ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب TV کی یہ رپورٹ۔ سبیکہ کے والد کا کہنا تھا کہ سب لوگوں کی ہمدردی کے باعث ہمارا غم ہلکا ہوا ہے۔ وزیر اعظم میرے گھر آئے تو گویا 20 کروڑ عوام نے مجھ سے تعزیت کر لی، جبکہ سبیکہ کے تایا نے دہشت گردی کو پوری دنیا کا مسئلہ قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں آنے والی نسلوں کو بہتر مستقبل فراہم کرنے کے لیے اس قسم کے واقعات کی روک تھام کرنا ہوگی۔ اس سے قبل ان کی نماز جنازہ گلشن اقبال کے حکیم سعید گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں گورنر سندھ محمد زبیر، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزیر داخلہ سہیل انور سیال، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما عامر خان، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ سمیت دیگر اہم سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ نے ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور کہا کہ سبیکہ فائرنگ کے واقعے میں شہید ہوئی ہیں۔ اگر پاکستان بتدریج دہشت گردی کے واقعات میں کمی لا سکتا ہے تو امریکہ کو بھی اس ضمن میں ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے۔ واضح رہے کہ سبیکہ شیخ کا جسد خاکی بدھ کے دن الصبح ترکش ایئر لائن کی پرواز TK 708 کے ذریعے 3:55 پر کراچی پہنچا۔ سبیکہ کی میت وصول کرنے کے لیے ان کے والد، تایا اور قریبی عزیز و اقارب کے علاوہ سیاسی شخصیات بھی پہنچیں، جن میں صوبائی وزیر بلدیات جام خان شورو، پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی، MQM پاکستان کے علی رضا آبدی اور کامران ٹیسوری، تحریک انصاف کے حلیم عادل شیخ، پاک سرزمین پارٹی کے رہنما ارتضیٰ فاروقی، ندیم رازی اور دیگر شامل تھے۔ سبیکہ شیخ کی میت کو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی جانب سے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ بعد ازاں ASF کی ایمبولینس میں سبیکہ کی میت گھر پہنچا دی گئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل جوزف ووٹل نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیکساس فائرنگ میں پاکستانی طالبہ سبیکہ شیخ کی ناگہانی موت پر تعزیت کی اور معصوم جان کے زیاں پر اہل خانہ سے افسوس کا اظہار بھی کیا۔ سبیکہ کے گھر تعزیت کرنے کے لیے آنے والے افراد کا سلسلہ جاری ہے، جس میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، گورنر سندھ محمد زبیر اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ گزشتہ دنوں امریکی سفیر بھی اہل خانہ سے تعزیت کے لیے ان کے گھر پہنچے اور افسوس کا اظہار کیا۔ کینیڈی لوگر یوتھ ایکسچینج کے تحت ہیوسٹن سانٹا فے اسکول میں زیر تعلیم 17 سالہ پاکستانی طالبہ سبیکہ شیخ گزشتہ دنوں اسکول میں فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے 10 افراد میں شامل تھیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ٹیلی فون کر کے سبیکہ شیخ کی موت پر تعزیت کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل جوزف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ٹیلی فون کیا اور امریکی ریاست ٹیکساس کے اسکول میں فائرنگ سے جاں بحق ہونے والی پاکستانی ہونہار طالبہ سبیکہ شیخ کی موت پر تعزیت کی اور معصوم جان کے ضیاء پر سوگوار خاندان سے اظہار افسوس کیا۔ جنوبی بھارت میں کاپر پلانٹ کی بندش کے لیے احتجاجی مظاہرہ کرنے والوں پر بھارتی پولیس نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 9 مظاہرین ہلاک ہو گئے۔ مہینوں سے جاری مظاہرہ منگل کے روز شدت اختیار کر گیا اور مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ تامل ناڈو ریاست کے اعلیٰ حکام کا کہنا تھا کہ پولیس کو ناگزیر حالات کے پیش نظر عوامی زندگیوں اور املاک کی حفاظت کے لیے کارروائی کرنا تھی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ AS دولت نے اپنی حکومت کو تجویز دی ہے کہ وہ پاک بھارت مذاکرات کے نئے آغاز کے لیے پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو دورے پر مدعو کرے۔ دی اسپائی کرانیکل را ISI اینڈ دی ایلیوژن آف پیس نامی تصنیف پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی اور بھارتی ہم منصب نے مشترکہ طور پر تحریر کی ہے، لیکن جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کتاب کے اجرا کی تقریب میں بھارتی ویزا نہ ملنے کے سبب شرکت نہیں کر سکے۔ AS دولت کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں سفارتی اور دفاعی میدان میں نئے زاویے آزمائے جا رہے ہیں۔ کچھ دن قبل تک کون سوچ سکتا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ شمالی کوریا کے سپریم لیڈر سے بات کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہمیں بھی بڑا سوچنا چاہیے۔ ریڈ کارپٹ بچھائیے، جنرل باجوہ کو دلی آنے کی دعوت دیجیے۔
افغانستان کے شہر کندھار میں دھماکے کے نتیجے میں 16 افراد جاں بحق اور 38 زخمی ہو گئے۔ افغان سیکیورٹی اہلکار شہر میں بارود سے بھری گاڑی کو ناکارہ بنا رہے تھے کہ دھماکہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 16 افراد جاں بحق اور 38 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 4 اہلکار شامل ہیں، جبکہ زخمی ہونے والے افراد میں 5 بچے بھی شامل ہیں۔ دریں اثنا صوبہ غزنی کے 2 ضلعوں میں طالبان کے حملوں میں 16 پولیس اہلکار جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ضلع ڈیاک میں پولیس ہیڈ کوارٹرز پر حملے کے دوران متعدد اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا ایشین گیمز اور صاف چیمپئن شپ کی تیاریوں کے لیے کھلاڑیوں کا کیمپ جمعہ 25 مئی سے لاہور میں شروع ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق 3 سال کے طویل عرصے کے بعد پاکستان میں فٹ بال کی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ کراچی میں چیلنج کپ کے کامیاب انعقاد کے بعد پاکستان فٹ بال فیڈریشن حکام کی اگلی نظریں ایشین گیمز پر ہیں۔ برازیل سے تعلق رکھنے والے قومی چیف کوچ جوز انٹونیو نوگیورا نے کراچی میں شیڈیول چیلنج کپ کے میچز میں کھلاڑیوں کی کارکردگی کا باریک بینی سے جائزہ لے کر 60 کھلاڑیوں کی فہرست تیار کر لی ہے، جنہیں 25 مئی سے لاہور میں لگنے والے کیمپ کے دوران مدعو کیا جائے گا۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مالاکنڈ، ہزارہ ڈویژن، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش متوقع ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.